जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीज़ों, मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के इस लम्हा के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्श दिया, और जो ज़िंदा खुदा के पाक कलाम को हम आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करने को हैं जहाँ भी हैं। खुदावंद आप सबको, हम सबको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के साथ अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। अजीज़ों, आज का कलाम खुदा हमारे गैर कौम की बहन ने एक बहुत ही लाजवाब आयत को पढ़ा और कहा कि अर्नस भाई, इसकी तफसीर कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के खुदावंद यीशु मसीह को लानती मौत दे दिया गया, या फिर उन्हें लानती कहा गया। तो अजीज़ों, मैं आपके सामने वो आयत मुकद्दसा पढ़े देता हूँ। यह आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही मुफीद बबरकत, फ्रूटफुल और ज़िंदा खुदा का पाक कलाम, जिससे बढ़कर और कोई बरकत नहीं, वो हासिल करने को हैं और हम उस कलाम खुदा को पढ़ने को हैं। तो मेरे साथ देखिए जो आयत मुकद्दसा जहाँ से ली गई, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा का पाक कलाम, गलीतियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। गौर से सुनिएगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, जब मेरी बात हुई इस बहन से तो उन्होंने मुझे ये बात कही, तो मैंने उनसे कहा मैं ज़रूर इसकी तफसीर करूँगा, आपको बयान भी करूँगा, और मैं रब्बुल इज़्ज़त और सुभान ताला का नाम जपते हुए आपसे ये भी कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह लानती नहीं थे। तो आइए बढ़ते हैं इस कलाम खुदा की तरफ और जानते हैं खुदावंद के गहरे भेद और मुकाशफात और उसके दिल की तह की बातों को। मैं ईमान रखता हूँ इनमें से कई चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी होंगी, जो रवायती तौर पर आपको इबादत खानों में, जिन्हें चर्चेस कहा जाता है, वहाँ पर नहीं मिलती। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो लकड़ी पर मुआ वो लानती कहलाया गया। जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब दूसरी बात हम ये लेंगे, इसके साथ साथ एक और आयत भी है। चले पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लेकिन आपने एक और भी आयत सुनी होगी, इसके साथ मैं दूसरी आयत को भी अटैच करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत होगी, क्योंकि ये हमारे चर्चेज़ में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, हमारे इबादत खानों में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है। आपने भी बिल्कुल सुनी होगी, क्योंकि बड़ी मशहूर ज़माना ये आयत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत ही लिखा गया ज़िंदा खुदा का पाक कलाम, रोमियो के नाम ख़त, 3 बाब और उसकी 23वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हमें ये सिखाया जाता है कि सब ने गुनाह किया और गुनाह के वसीला से हम खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसीलिए यीशु मसीह लकड़ी पर मुआ, वो लानती बना और हम पाक साफ हुए। लेकिन अजीज़ों, ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं, ज़रा गहराई में चलते हैं।
ہم اپنے غیر ایمان والی بہن کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھے بہن، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اسی لیے اسے لکڑی پر مرنا پڑا، لعنتی بننا پڑا۔ لیکن سنیے گا عزیزو، اس میں اور بھی بہت سارے گہرے بھید ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمیں عبادت خانوں میں سکھایا جاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، بس یہی سکھایا جاتا ہے، سب نے گناہ کیا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا مقدس یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا؟ مقدس یوسف، جسے یسوع مسیح کی تصویر کہا جاتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی وہ شبیہ تھی۔ آپ پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کو ڈھونڈنا چاہیں تو مقدس یوسف کی لائف کو دیکھ لیں، بالکل ہو بہو مسیح جیسی تھی۔ کیا انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا۔ تو انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پھر خدا کے جلال سے کیسے محروم ہو گئے؟ پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں، مقدس ڈینیل نبی کو آپ جانتے ہوں گے۔ مقدس ڈینیل نبی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مقدس سیمیول کو آپ جانتے ہوں گے، تو سمجھے جب دودھ چھڑایا گیا تبھی سے زندہ خدا کے ساتھ تھا، مرتے دم تک اس کے ساتھ تھا، اور وہ تو الاعلانیہ قوم بنی اسرائیل کو جاتے جاتے کہتا بھی یہی ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ، میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہو یا میں نے گناہ کیا ہو؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقدس ایوب صابر کو دیکھتے ہیں آپ، کتنا بڑا سورما زندہ خدا کا، مشرق میں اس کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ پہلا باب پہلی آیت میں اسے خدا کہتا ہے کہ کامل اور راست باز، کامل اور راست باز، یہ دونوں ٹائٹل زندہ خدا کے ہیں، خدا انسان کو کہہ رہے ہیں۔ پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہوئے؟ سب نے گناہ کیا، انہوں نے تو نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقدسہ ماں مریم کو، جن کو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقدسہ الشپا کو، مقدس زکریا کو، جو یوحنا استباغی کے، جان دا بیپٹسٹ کے باپ تھے، نہ انہوں نے کبھی گناہ کیا، نہ جان نے کبھی گناہ کیا۔ تو مقدس یوسف، یسوع مسیح کے آپ دیکھ سکتے ہیں مقدسہ ماں مریم کے جو ہسبینڈ تھے۔ پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں مقدس نوح، مقدس نوح کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ بھائی وہ مرد راست باز، اور اس جیسا اس دھرتی میں ہی کوئی نہیں۔ کیا ہی بات ہے ان کی، انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ عبرانیوں کا 11واں باب پورے ہی پڑھ لیں، نئے عہد نامے میں عبرانیوں کا 11واں باب پورا ہی پڑھ لیں تو آپ کو بہت تیرے ایماندار نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو پھر ہم یہ آیت کیوں کہتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے؟ عزیزو، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات تو ہے کہ کیسے سب نے گناہ کیا، کیونکہ سب کا ہمیں تو ذکر ہی نہیں مل رہا، کیونکہ خدا کے کئی مقدسین جو ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کیسے وہ زندہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، کیسے وہ زندہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ذرا اس آیت کو ہم نیچے سے پڑھتے ہیں، ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 3 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اسے مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب عزیزو، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں جب مسیح یسوع پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ جب مسیح یسوع پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم مفت راست باز
ٹھہرائے جاتے ہیں۔ چلیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوبارہ آتے ہیں اسی بات پہ، جو لکڑی پر موا وہ لانتی ہے، گلیتیو 3 باب میں۔ اب مقدسین کے بارے میں ہم نے جانا، وہ تو گناہ گار نہیں تھے، بہت تیرے ان میں ایسے تھے جنہوں نے کبھی گناہ کو دیکھا ہی نہیں، اور بہت تیرے ایسے بھی تھے جو کبھی کبھار گناہ میں گر جاتے تھے، لیکن وہ توبہ کر کے پھر خدا کے ساتھ اسی سلسلہ کو برقرار کر لیتے تھے۔ لیکن ہم اسی بات پہ رہتے ہیں کہ جو لکڑی پر موا ہے وہ لانتی ہے۔ اب لکڑی کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور ہمیں لعنت کا ذکر مل رہا ہے۔ ایک ذکر ہمیں مل رہا ہے لکڑی کا، ایک ذکر ہمیں مل رہا ہے لعنت کا، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بہتیرے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن خدا پھر بھی انہیں کہہ رہا ہے کہ ہر کسی نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو مقدسین جن کے میں نے آپ کو نام گنوائے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان پر ایک گناہ ضرور تھا، ان پر ایک گناہ ضرور تھا، اور اسے نسلی گناہ کہا جاتا ہے، اسے جینیٹک سن کہا جاتا ہے، اسے جد امجد کا گناہ کہہ سکتے ہیں آپ، اسے ہمارے باپ دادا کا گناہ کہہ سکتے ہیں آپ، اسے جبلی گناہ کہا جاتا ہے جو نسلوں سے ہمارے اندر آ رہا ہے۔ کب سے آ رہا ہے؟ نسلوں سے آ رہا ہے، ہمارے خون کے اندر ہے وہ گناہ۔ اسی لیے تو مقدس یرمیہ بھی کہتے ہیں، زبور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اس کے بعد خدا کے سورما مقدس یرمیہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں جو بدی ہے، گناہ ہے، اسے نگلا ہے، برائی کو۔ تو ایک جبلی گناہ تھا جو ان سبوں پر تھا۔ خدا اسے نظر میں لاتا ہے نہیں لاتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جبلی گناہ تھا۔ اب وہ جبلی گناہ کیا تھا جو خدا کے جلال سے ساری محروم رہے؟ حالانکہ کئیوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن ایک نسلی گناہ تھا۔ اب وہ نسلی گناہ کیا تھا؟ اب میرے ساتھ دیکھیے، شروع میں آ جائیے۔ شروع کسے کہتے ہیں؟ شروع کہتے ہیں پیدائش کو۔ جینیسس، دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 17 میں کچھ یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا اس استباح کو، اس کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اسی کی پیداوار کھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہے جی؟ آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کی بات مانی تو آپ کی بدولت، اس گناہ کی بدولت جو آپ نے نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے زمین تو آپ کے سبب سے لعنتی ہو گئی۔ زمین کیا ہو گئی؟ آپ کے سبب سے لعنتی ہو گئی۔ اب ہم جبلی گناہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا گناہ ہے؟ زمین کیا ہو گئی؟ ان کے سبب سے لعنتی ہو گئی۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا، جب زمین لعنتی ہوئی تو زمین سے جو جو پیداوار ہے وہ سب بھی لعنت کے زمرے میں آ گیا۔ زمین سے کیا کیا پیداوار ہوتی ہے؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا قائن کی اور حابل کی قربانی کی، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں حابل نے کی برے کی قربانی اور قائن نے اپنے فروٹس کی قربانی کی، اس لیے وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ سراسر کم علمی کا ایک نمونہ ہے۔ ہاں، وہ ساتھ میں یہ ضرور کہیں گے دوسرے پوائنٹ پہ کہ دیکھیں جی، آدم کے وسیلہ سے تو زمین لعنتی ہوئی، تو پھل تو لعنتی ہے، مینس کے پھل تو زمین سے آ رہا ہے۔ تو میں ان کم علمی استاد اور بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ ذرا اپنے عقل کو کھولیے، خدا روح القدس کو انوائٹ کیجئے، اور ذرا مجھے بتائیے کہ جب زمین لانتی ہوئی تو زمین سے جو چیز لی جاتی ہے وہ سبھی لانتی ہوئی، نہ کہ صرف پھل فروٹ، نہ کہ صرف فروٹس، ساری ہی چیزیں زمین کے اندرون اور زمین کے بیرون، جو جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ سبھی لعنت کے زمرے میں آپ گئی، وہ سبھی کرس میں آ گئی۔ مثال کے طور پہ آپ پھل فروٹ کھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد گھاس پھوس اگتی ہے، وہ آپ کے چوپاہے کھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور باپ آدم نے جب باغ عدن سے نکلا تو زمین تو کر چکے لانتی، اب باپ آدم کی وجہ سے جب زمین لانتی ہوئی تو سب چیزیں جو زمین سے حاصل ہوتی ہیں وہ سبھی لانتی کہلائیں، وہ سبھی زمین لانتی کہلائی، اور لعنت اتنی زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو جانور زمین سے گھاس پھوس کھاتے تھے، ایون شیر، ببر، ریچھ، بھیڑیے، جو گوشت خور جانور ہیں وہ بھی پھل فروٹ ہری بوٹیاں کھاتے تھے۔ آپ پڑھ لیجئے خدا کی فردوس کو پیدائش پہلے دوسرے باب میں پڑھ لیجئے، نہیں تو یہ سایہ 11واں باب پڑھ لیں، آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہوگا۔ تو یہی جو جاندار ہیں، جانور ہیں، یہ خونخوار ہو گئے کیونکہ لعنت ہر جگہ ہی پھیل گئی، اب خون ریزی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ آدم اور حوا انہوں نے اپنا ہی خون کر لیا۔ اس کائنات کی سب سے پہلی خودکشی جو ہے زمین کے اوپر وہ یہ تھی، خدا نے کہا اے نہ کری، پھیرو کر کے مر گئے۔ آسمان پر سب سے پہلے اس کائنات کی خودکشی لوسیفر نے کی، خدا نے کہا تھا یہ نہ کرنا، پھر کر کے مر گئے۔ اور آج کئی خودکشیاں ہم خود کرتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ تعلیم غلط ہے، اس پہ ایمان لا کے پھر مرے پڑے ہیں۔ ہماری روحیں کب سے مری پڑی ہیں، وہ ہم دنیا کو نظر آتے چلتے پھرتے خدا کی نظر میں مردہ ہی ہیں۔ تو خیر، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت اتنی زمین پر پڑ گئی، زمین تو پوری ہی زمین پر انسان ہی تو ہیں اور جانور ہی تو ہیں، جانور، حیوان، چرند پرند سبھی خونخوار ہو گئے۔ اب ہمارے باپ آدم صاحب جو تھے وہ چھپتے پھرتے تھے، یہ وہی جاندار ہیں جن سے باتیں کیا کرتے تھے، باتیں چیتیں کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن اب ان سے چھپتے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ڈر اور خوف ان کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب آپ سوچئے، اسی زمین سے جو پھل پودے اگتے تھے، اسی سے تو درخت بھی آتے تھے، اسی زمین سے، اسی زمین سے درخت بھی آتے تھے، اور جب اسی زمین سے درخت آتے تھے تو اس درخت یعنی اس لکڑی کو بھی آپ لعنتی ہی کہیں گے، اس لکڑی کو، اس زمین سے پیدا ہونے والے درخت کو اور اس درخت سے حاصل ہونے والی لکڑی کو بھی آپ لعنتی ہی تصور کریں، کیونکہ وہ بھی تو زمین کی پیداوار ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع لکڑی پر موئے اور مسیح نے اس لعنتی موت کو قبول کیا، جس سے ہمارے نسلی گناہ، ہمارے جبلی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم تبھی ہوں گے جب اس پر ایمان لائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح مر گئے تو ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں مسیح کون ہے کون نہیں۔ تو بندہ پوچھے آدم کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو وہ بولے گا ہاں میں آدم کو جانتا ہوں۔ کون ہے آپ کے؟ اے ہمارے باپ ہے۔ تو بندہ پوچھے یسوع 2000 سال پہلے آیا، اس کو آپ نہیں جانتے؟ تو جو کئی ہزاروں سال، 6000 سال، کئی ہزاروں سال پہلے آدم آیا، اس کو آپ اپنا باپ کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، آدم کو جانتے۔ چلاکیاں دیکھیں ان کی آپ۔ تو
جب آدم کو آپ اپنا باپ مانتے ہیں نا تو پھر مسیح کو بھی آپ کو اپنا نجات دہندہ ماننا پڑے گا، تبھی یہ نسلی، یہ جبلی، یہ خونی گناہ آپ کے اندر سے ختم ہوگا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پہلے عہد نامہ میں جتنے مقدسین تھے ان میں سے بہتروں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کیا انہوں نے معافی مانگ کے خدا کے ساتھ پھر اپنے راستے استوار کر لیے، لیکن ان پر ایک گناہ تھا، وہ تھا جبلی گناہ۔ اسی لیے بائبل مقدس میں آیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، سبھی تو اس زمین سے ہی، اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، سبھی کے اوپر ان کے باپ آدم کا، اس باپ آدم کے تخم سے جو پیدا ہوئے ہیں اس کا گناہ ہے سب کے اندر، سب کے اندر اس باپ آدم کا گناہ پایا جاتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نسلی جبلی گناہ کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح لکڑی پر ہوئے، وہ لعنتی نہیں تھے، وہ لعنتی بنے، وہ لعنتی بن گئے، اس پورے برہمانڈ کی، اس پورے جہان کی، اس پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیا کہ لو بھائی اب جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے گناہ معاف، وہ راست باز اور وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہالےلویا! یہ بخشش ہے ہمارے لیے، یہ وہ گناہ معاف ہو رہا ہے جسے آپ اپنا باپ آدم کہتے ہیں، جسے آپ اپنا باپ آدم کہتے ہیں۔ مال 13واں باپ پڑھتے ہیں، 38ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی خدا گناہوں کی معافی کے لیے تو آیا، خدا جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے آیا۔ مسیح نے جب سولی لی تو اس نے وہ باپ آدم نے جو گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، اس لعنت کو دور کیا ہم سے، اس آدم کے گناہ کو دور کیا ہم سے، جو پیدائش سے ہوا، جو شروعات سے ہوا، اس لعنت کو دور کیا ہم سے، اور یہ لعنت اسی سے دور ہوگی جو مسیح پر ایمان لائے گا، جو اسے اپنا نجات دہندہ مانے گا، جو اسے اپنا رکھوالا مانے گا، جو اسے اپنا سیویئر مانے گا، جو اسے اپنا گارڈین مانے گا۔ صرف اسی سے نہیں کہ وہ نبی تھا اور وہ خدا کا بیٹا تھا اور یہ سب کچھ تھا وہ، لیکن یاد رکھیے گا وہ خداوند خدا ہیں، تھے اور رہیں گے۔ یہ واحد اس کی ہستی تھی، کیونکہ کئی ہزاروں سالوں سے تو خدا دیکھ رہے انسانوں کو، کسی سے ہو ہی نہیں پا رہا، تو پھر خدا کو خود فدیہ دینا پڑا، اور یہ مسیح یسوع کی ہی ذات ہے جس نے اس لعنت کو جو پیدائش 3 باب میں ہم پر آئی اس کو ختم کیا، اور یہ پروفیسی اسی وقت کر دی تھی 3 باب میں کہ ایک ہے جو شیطان تو نے جو کیا نا، تیرے اور تیری نسل کو کچلنے کے لیے ایک آئے گا، وہ اور اس کی نسل، اور 4000 سال لگ گئے، 4000 سال اس پروفیسی کو پورا ہونے کے لیے۔ تو ذرا اس آیت پر دوبارہ غور کیجئے، رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت، اب 24ویں آیت بھی پڑھوں گا ساتھ میں، اب ذرا سمجھیے گا۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آگے لکھیے، آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، مگر، لفظ کیا آ گیا؟ مگر، ٹھیک ہے، خدا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، مگر وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، مگر یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، کہہ رہا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہالےلویا! فضل کے سبب سے، فضل کیا ہے؟ فضل رحم کر دینا، کسی کو چھوڑ دینا، ڈھانپ دینا، کسی کے گناہوں کو ختم کر دینا، پر میں تانوں سادہ لفظاں جگہ فضل دا مطلب ہے وہ چیز تانوں حاصل ہو جانا جیرا کدی تسی تصور بھی نہیں کر سکتے، مینس کہ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں وہ آپ کو مل جانا، جس چیز کو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے وہ آپ کو مل جانا،
اور کیسے مل جانا؟ کوئی محنت کر کے، کوئی کام کر کے؟ نہیں، لکھا ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہالےلویا! یسوع نام پر جب آپ ایمان لاتے ہیں، یسوع نام کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، یسوع نام کو اپنا مسایہ مانتے ہیں، یسوع نام کو اپنا پالن ہار مانتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا خداوند خدا مانتے ہیں، تو آپ کے اوپر سے وہ نسلی گناہ تو ختم ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ آپ مفت میں بخشش حاصل کرتے ہیں، مفت میں آپ فضل حاصل کرتے ہیں، مفت میں آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ زندہ خدا کی مانند ہو جاتے ہیں، آپ باپ ابراہیم کی میراث کے وارث ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پر اس جبلی گناہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کبھی آپ ہوٹل میں گئے ہوں، ہوٹل میں گئے ہوں تو ویٹر نے آپ کو اچھی سروس دی ہو، آپ بل پے کرنے کے بعد اس ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو کیا وہ اس ٹپ کا حقدار تھا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ بھائی وہ جو سروس دے رہا ہے اس کی تو اس کو سیلری مل رہی ہے آلریڈی، تو پھر یہ ٹپ کا ہے کہ آپ نے کام اچھا کیا نا، تو آپ کو یہ خوشی سے بخشش دے دی، تو افسوس ہے ساڈے تے ساڈا تے کو کام بھی اچھا نہیں سی، ہم لوگوں کے تو کام بھی اچھے نہیں تھے، پھر بھی اس نے ہمیں یہ بخشش دی۔ بتائیے اس سے بڑی برکت اور کیا ہو؟ اس سے بڑا کام وہ اور کیا کرے کہ جس چیز کو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، زندہ خدا نے ہمیں وہ بخشش میں دے دیا کہ لو اپنی نسلاں دے گناہ بھی ختم کرو، جبلی گناہ بھی ختم کرو۔ اس لیے وہ لکڑی پر موا، اس لیے وہ لکڑی پر موا، اس لعنت کو، اس زمین پر جو لعنت کی گئی تھی، اس زمین کی لعنت کو بھی ختم کیا جو ہمارے باپ آدم کی وجہ سے کی گئی تھی، اس باپ آدم کے گناہ کو بھی ختم کیا، اس باپ آدم کی لعنت کو بھی ختم کیا اس نے۔ اور پھر جب دوبارہ اس گلتیوں کی خط میں آتے 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو میں 14ویں آیت کو بھی ساتھ ہی پڑھوں گا، سنیے گا غور سے۔ 13ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ 14ویں آیت پڑھیے۔ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ ہالےلویا! یہ ہمارے جینٹائلز بہن بھائی، یہ ہمارے جو غیر قوم کے بہن بھائی ہیں، یہ برکت ان تک بھی پہنچائی جا رہی ہے ابھی اسی وقت۔ اور آگے لکھا ہے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ ہالےلویا! جب آپ مسیح پر ایمان لائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی ہاں، لکڑی پر جو موا وہ لعنتی تو ہے، لیکن میرے اس باپ کی لعنت کو اس نے مجھ سے چھڑوایا جس کو کوئی ڈاکٹر، کوئی فزیشین، کوئی بھی کسی قسم کا انسان میرے جسم سے ختم نہیں کر سکتا، وہ میرے زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس جسم کے اندر سے اس لعنت کو دور کیا، اور اس کے وسیلہ سے اب میں اس روح کو پاتا ہوں جس کا وعدہ باپ نے کیا تھا، اور وہ خدا روح القدس خود خدا کا روح ہے، اور یہ تبھی ملے گا جب مسیح پر ایمان لائیں گے، اور یہ وعدہ وہ ضرور پورا کرے گا۔ مسیح پر ایمان لانے کے سوا آپ روح القدس حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ کے بلڈ میں سے گناہ ختم ہوگا تو خدا کا جو پاک روح القدس ہے، روح قدس ہے، وہ تبھی آپ کے جسم میں آئے گا۔ ناپاک چیزوں میں پاک چیز نہیں رہتی۔ آپ کے نسلی گناہ کو بھی ختم کرنا ضرور ہے، اور جتنے بھی ہمارے غیر قوم کے بہن بھائی ہیں ان کے نسلی گناہ باپ آدم کے جو ہیں وہ ختم ایک ہی جگہ سے ہوں گے، ایک ہی نام سے ہوں گے، اور وہ یسوع نام سے ہوں گے، جب آپ اسے اپنا نجات دہندہ مانیں گے کہ ہاں جی ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ موا ہے، کیونکہ انسان کوئی کر نہیں پا رہا، انسان کی حیثیت نہیں ہے، تو خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ تو عزیزو سمجھیے ان چیزوں کو۔ یہ زندہ خدا کا پاک کلام ہے۔ ان آیات کی تفسیر اور بھی 2-3 اسکول آف تھاٹس میں کی جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن یہ خاص ہمارے غیر قوم کے بہن بھائیوں کے لیے کہ وہ یسوع پر ایمان لائیں، وہ اور ان کا گھرانہ نجات پائے گا۔ وہ جو لکڑی پر موا ہے وہ ہمارے لیے لعنتی ہوا ہے، تاکہ پیدائش کی کتاب کی جو لعنت ہے جو ہمارے باپ آدم کی وجہ سے ہمارے لہو میں آ چکی تھی، اس لعنت کو بھی یہ اپنے لہو سے دھو ڈالتا ہے۔ ہالے لویا، ہالے لویا۔